साउथ अफ्रीका के अंदर 2% मुसलमान है, 98% गैर मजहब है, ईसाई है। अल्लाह अकबर। सल्मी साहब, कोई मुझे मस्जिद ऐसी नहीं मिली जहां एक नमाजी के भी पैर रखने की जगह हो। अजान से पहले आती मस्जिद फुल, 2% मुसलमान है। हर गली के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिद है जैसे बादशाहों के महल होते हैं। हर इमाम इतना अल्लाह ने तरक्की बाल वाला बनाया जैसे कोई बादशाह नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह अकबर। वह 2% मुसलमान होकर इस्लाम संभाल गए, हम 100% मुसलमान बनकर अपने इस्लाम को उजाड़ दिया। जिस घर में हमने खाना खाया, एक गैर मुस्लिम औरत आई, अल्लाह अकबर, तंग लिबास पहना हुआ, फराक पहनी हुई, का इस घर की मुलाजमा है, मौलाना ये कलमा पढ़ना चाहती है। इसने पिछले रमजान में पूरे 30 रोजे रखे, कोई कज़ा न किया, लेकिन मुसलमान नहीं। आपको देखा, पगड़ी को देखा, आपकी आंख में आंसू देखा कि इसको को मुझे कलमा पढ़ाए। मैंने उसे कलमा पढ़ाया। मैंने कहा आर यू ओके, ठीक है, हैप्पी है, खुश है? उसने कहा नो नो। मैंने कहा बता, कैसे मैं खुश हुई? मेरे बच्चे, मेरा शोहर गैर मुस्लिम है, जब वो कलमा पढ़ेंगे तब मैं खुश होगी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तेरा बंदा गैर मुस्लिम है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। मेरा घर का घर बेनमाजी, पता नहीं मुझे हंसी कैसे आ जाती। माँ अगर रोटी देने को दिल करे, पुत्र बेनमाजी हो। बेटियों से पूछो तुमने क्यों सजदा छोड़ दिया, मेरे बच्चों से पूछो तुमने क्यों मस्जिद के अंदर आना छोड़ दिया। क्या अल्लाह ने आपका मेरा बिगाड़ा? इतनी बड़ी जामे मस्जिद है, पहली सफ के अंदर नमाजी, जोर असर में नहीं, फजर तो दूर की बात है। फिर वो अपने शोहर को लेके आई, अपने 2 बच्चों को लेके आई। अल्लाह। मैंने कहा तुझे कलमा पढ़ाऊं, कोई परेशानी तो नहीं? का नहीं, रंग का काला था लेकिन दिल का बड़ा साफ था। अल्लाह। हम रंग के बड़े सफेद है, हमारा दिल पता नहीं क्यों काला हो। पूरी फैमिली ने कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मोहल्ला उसने मुझे हैरत के अंदर डाल दिया। सबसे पहले कलमा पढ़ते ही उसका सर नंगा था, पता नहीं किसका रुमाल उसने सर के ऊपर रख लिया। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जल्दी कर, तेरी निजात का जरिया बन गया। जल्दी से मैंने बैग में से अपनी चादर निकाल के उसके सर के ऊपर पता नहीं अपना रुमाल डाल दी। मैं कहता हाँ, उससे अगले दिन हाँ, जब मैं कलमा पढ़ा, उसने शोर को कलमा पढ़ाया। कहने लगे मौला इनका नाम रखो। मैंने कहा तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया के नाम पे रख दिया। तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने अबू बकर रख दिया। छोटे छोटे नन्हे मुजाहिद थे, मैंने कहा एक का नाम मैंने फातिमा रख दिया, एक का नाम मैंने मोहम्मद का बिलाल रख दिया। अगले दिन मेरे अजीजों दूसरे जलसे में वो पहुंचे। अल्लाह की इज्जत की कसम, बुर्का पहन रखा था, चेहरा यहाँ तक छुपा रखा था, आंखें खुली हुई थी, और छोटा सा बच्चा उबाया, सर के ऊपर टोपी। शोर ने जो कल चर्चों के अंदर जाकर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था, आज वो पगड़ी बांध कर टोपी पहन कर उबाया उड़कर, और यहाँ कंधे पर कबली की निस्बत लेकर रुमाल डालकर जब वो मेरे पास आया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, माय नेम अबू बकर। अल्लाह अकबर। मेरे का पता नहीं मेरा कलेजा ठंडा हुआ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह अकबर, आमना के लाल मोहम्मद का कलेजा रोजे में ठंडा हो गया। मुसलमानों के मोहल्ले में झाड़ू देने वाला जमादार तुम्हारे घरों के किरदार से, तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे के किरदार से, और अल्लाह वालों तुम्हारे कलमे के किरदार से तुम एक इलाके के जमादार को मुसलमान न कर सके। इस पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना था। बताओ, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए सिर्फ तबलीगी जमात के 10 बंदे रह गए। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का फिक्र नहीं होता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मेरे प्यारो, आज तुम्हें फैसला कर, तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, आज तुम्हें फैसला करके जाना पड़ेगा। तुम हुजूर वाले बन के जाओगे, गुलाम बन के जाना चाहते हो, गुस्ताख बन के जाना चाहते हो। अगर गुस्ताख है नमाजें छोड़ दो, अगर गुस्ताख हो अल्लाह अकबर दुरूद छोड़ दो, कुरान की तिलावत, अगर हुजूर के गुलाम हो, अल्लाह के बंदे हो, अरे सबसे पहले नियत करके जाओ, जान जाए चली जाएगी, लेकिन आज के बाद 5 नमाजों में से किसी नमाज का सजदा नहीं जाएगा। नारे तकबीर।
بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ برکات ہے خدا کی قسم، پاکستان کے ہائی فائی اسپیشلی ڈاکٹر فون کر حضرت آرام کریں۔ ابھی 4 دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹیک ہوا، بڑی ہائی دوائی، ابھی بھی تقریباً 6 یا 5 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں، خالی پیٹ بھی دوائی کھائی، ہلکا سا ناشتہ کیا پھر دوائی کھائی۔ یقین جانو مجھے ڈاکٹر نے رونے سے، اونچی آواز سے بولنے سے، تقریر کرنے سے منع کیا۔ حضرت آپ کا دل 56 اپر نارمل، یعنی جتنا بڑھنا چاہیے تھا آپ کا دل بڑھ گیا، پھیپڑا آپ کا بایاں 35 سے 40% سکڑ گیا ہے، شوگر آپ کی ہے۔ یقین جانو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، تقریر کے دوران میں پیر دباتا ہوں، گھٹنوں تک میرے پیر ہی سو، مجھے پتہ ہی لگتا جوتا پہنا ہوا نہیں پہنا۔ وہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لے، میں نے کہا اللہ ریسٹ قبر میں کروا دینا یا اپنے دین کے لیے بے آرام کر لے۔ اگر اس آپ کے آنسو سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے، تو عبدالحنان کے آرام سے یہ لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ میرے پیارو تم یاد کرو گے ہونے والا خطیب ہوا کرتا تھا، کیا میں رہوں گا عبدالوہیب میرے پیسے بڑھا دے گا، جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ، رزق کا وعدہ تو اللہ تیرے جیسے 36 آدمی پیسے پیچھے لے کے پھرتے ہیں، رزق کا مالک اللہ، عزت اللہ دیتا ہے۔ میرے پاس کیا تھا، فیملی سمیت ساؤتھ افریقہ چلا گیا، میرے پاس کیا ہے، کبھی میرے اگلے ہفتے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی پچھلی دفعہ کر کے آیا، ملکوں کا سفر کر میرے پاس ہے کیا، خدا کی قسم دنیا اللہ کی قسم اٹھا کے کروں، لوگ گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا بابا اللہ تجھے مبارک کرے، بس میرے لیے خاتمے ایمان کی دعا کرنا۔ آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال کا بھی جلسہ ہو تو یہاں اسٹیج پر اعلان ہو عبدالحنان جو آیا کرتا تھا ہمارے میں نہیں رہا۔ بس میرے عزیزو آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا اللہ اس کی قبر پہ رحم فرما دے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے، یہ آپ کا پیار ہے کہ جملہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے پیاروں زندگی ہے، موت آئے گی، زندگی کے نکھیڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، بس بچنا اگر میں نے بھی کوئی نہیں، اگر مرنا میں نے تو بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ آج اللہ کے بندے بن کے جاؤ، سجدانوں میں حضور کے غلام بن کے جاؤ، نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکا بھائی۔ میرے بچوں اللہ اکبر، بچہ تیار ہو کے ماں کے سامنے آتا ہے، باپ کے سامنے آئے باپ کچھ ہوتا ہے، جب بندہ تیار ہو کے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، بہنوں کو دیکھ کے وہ نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو، امی جی روٹی چھوڑ دو نماز پڑھ لو، ابو جی میں دکان پہ بیٹھا، ابو میں ریڈی کے پاس میں کھڑا تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، عادت ڈالیے نماز کی۔ اور میرے پیارو روزانہ قرآن پاک کھول کے دے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے، چلو نہ پڑھا کرو، فتویٰ میرے پہ لگانا نہ لگانا، بس روزانہ کھول کے دیکھ لیا کرو، جب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی خدا تلاوت کرنے کی عادت بھی ڈال دے گا۔ روزانہ قرآن پاک کو کھول لیا کرو بس لگے اور کہا کرو اللہ تجھے کھولنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرواؤ کہ مولوی صاحب دعا کرو بچہ قرآن حافظ بنے، آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا، اس حافظ کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، جسے چاول چھولنے کی ریڑھی لگانا نہ آتی ہو دعا کروایا کرو۔ مولوی صاحب دعا اچھا کرو اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کا عاشق بھی بنا دے۔ جب میرے عزیزو یار سے عشق ہو جائے، یار نہیں چھوڑتا، خدا کے قرآن سے عشق ہو جائے تو پھر قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہر وقت آپ کا میرا بچہ عامل بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، قرآن کا عاشق بھی بن جائے۔ یا اللہ فقیر دعا کرتا ہے جو قرآن پڑھ کے میرے جیسے بھول گیا اللہ انہیں قرآن پاک یاد کروا دے، جو اسکول پڑھنے کالج پڑھنے اللہ کامیاب فرما دے، یا اللہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ دوسری بات میرے عزیزو، دوسری بات گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، بے شک گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھو، گرمی سے بچنے کے لیے نہ باندھا کرو بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے باندھ لیا کرو۔ یہ رومال باندھنا پگڑی باندھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں صافہ باندھ کے جاتے ہیں، بس نیت کر لو کہ صافہ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخن اللہ کے نبی نے پنڈلی کو
ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے، اونچی شلوار، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے۔ اگر چٹوں والا کرتا پہننا تیرے مظفر گڑھ کی ثقافت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا مدینے والے کی ثقافت ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے میری ماں بہنوں کو سمجھا دو اللہ اکبر تک لباس پہننا چھوڑ دے، اور جب بھی گھر سے نکلے برقع پہن کے نکلے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ اور ٹخنوں کو شلوار کے پینٹوں سے کھلا رکھو، دیکھنا پھر گھر کے اندر برکت بھی آئے گی، زندگی میں خدا کی رحمت بھی آئے گی۔ کون کون نیت کرتے ہیں داڑھی رکھنے کی؟ اللہ زندگی میں برکت دے، اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں لگاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ کا وعدہ؟ سبحان اللہ، اس طرح ہی لگانا، بزرگوں پکی بات، آج کے بعد اس طرح نہیں، بابا جی آج کے بعد اس طرح ہی لگانا چاہیے۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلاؤں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا، سنت کے مطابق؟ اللہ کی قسم میرا ہاتھ ٹھرے نہ ٹھرے، مدینے والے کا ہاتھ ٹھر گیا ہے۔ اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی نہ پاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو۔ میں بتاتا ہوں سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں۔ نہا سوتے میں احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے، فوراً۔ پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چلی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو۔ اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو، جن کپڑوں پر جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ۔ اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی کڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں۔ جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے، کیا میں غیرت کی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہو، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے۔ پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی، اگر روزہ تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرہ، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، نرم ہڈی ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا۔ پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا، کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ دیکھو ہمارا موٹاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا، ہماری ناک سنڈی تنڈی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی انگلی گیلی کر کے پانی کو پھیرنا۔ چڈے انسان کے یہاں شریر کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا۔ ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے، ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا۔ کانوں کے اندر اس حصے کو، یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں کرتا ہے، یہاں پھیرنا۔ بال برابر بھی خشک نہ رہے، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیر پانی ڈالنا، پورا آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی۔ اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لیے کافی ہو۔ یہ بات میری بہنوں کو سمجھاؤ، ناپاکی میں جب آ جائے، پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے تو فوراً غسل کرے، فوراً غسل کرے، اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو، میرے پیاروں کوشش کرو، کہتے ہیں ایک بچہ کیوں باقی جہنم میں لے کے جانے نہیں، سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، سب بچوں کو وکیل بناؤ، سب بچوں کو عالم بناؤ۔ اللہ سے چھپڑ پھاڑ کے مانگو، وہ تھوڑا دے، اس کی مرضی، جھولی بھر کے دے، اس کی مرضی، لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے مانگنے کے لیے۔ اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو۔ اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا، باقی پتروں نے کیا بگاڑا؟ اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا غلام بنا۔ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔